बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाज साहब, Coffee with CEO by CEO Club Pakistan. Under आपके साथ we have a very unique concept of CEO's conversation, especially the learning from CEO. CEO as a mentor, and CEO as a coach, and CEO as a leader for the young people. This is the basic concept to bridging the gap, academia and the industry. आज हमारे जो निर्माण के स्किल्स हैं तो इकोनॉमिक और इंडी प्रैक्टिस होंगे जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर इनकी लैबोरेटरी फार्मास्यूटिकल के नाम से कंपनी है और इसको लीड कर रहे हैं एसएन सिरोजा। एसएन भाई माशाल्लाह इस इंडस्ट्री के को आगे लेके चल रहे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या की अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे भी ओवरकम कर रहे हैं, डॉलर की प्राइसेस के हैं, मार्केट की इकोनॉमी जो वॉलेटिलिटी है उसको कैसे और ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस एंड पे लीडरशिप के बारे में उनसे कुछ बात करेंगे। तो एहसन भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नो डाउट कि आप थोड़े से एंटी सोशल हैं लोगों की तरह, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंटेंट आपको हम इसलिए लेके आना चाह रहे हैं कि नहीं नशे कम्युनिटी दिस इज ओनली वन पॉइंट ऐसा मुझे बताएं अपनी थोड़ी सी लाइफ के बारे में, अपनी एजुकेशन, आपकी जो बैकग्राउंड, कि आप कैसे यू लैंडेड यू डेवलप दिस एप्पल मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकंड जो फैमिली बिजनेस है क्या है और क्या इस वक्त इसके करंट चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज। ओवर टू यू। Thank you, Jazai, for giving me this opportunity. अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताऊं तो जी वी आर वन ऑफ द पीपल हु आर counted as one of the pioneers in the pharmaceutical industry. My family is into this business for more than 100 years now. 1912 से रिकॉर्डेड हम ये फोर्थ जनरेशन पे तो रिकॉर्डेड अल्हम्दुलिल्लाह है कि जी हमारी पेरेंट कंपनी जो है वो 1912 की इनकॉर्पोरेशन है कलकत्ता से और फिर दिल्ली और फिर पार्टीशन के बाद यहाँ और हमारी फैमिली वाज इनटू इंडेंट ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल और फिर ग्रो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अर्ली 70s में बराबर में फोर्स केमिकल्स का सिलसिला शुरू किया। कपल ऑफ मल्टीनेशनल्स को पाकिस्तान में भी लेकर आए लाइक ऑट्सुका और सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के पायनियर्स रहे, इम्पोर्टेड भी और लोकली भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वास्ट experience of family is there. Why I am into this business? जी definitely family businesses में आपको अपनी legacy को ही move forward करना होता है। So out of we three brothers, fortunately or unfortunately, I've been indulged into this pharmaceutical, which is a bit dry than other businesses we have like cosmetics. But now I'm so much into it कि जी यही समझ आता है। Maple started in 2008 and alhamdulillah जब से हम लेके चल रहे हैं। Unfortunately 2008 से ही पाकिस्तान में कुछ क्राइसिस फाइनेंशियल रहे और जिसकी वजह से हम वो ग्रोथ को हासिल नहीं कर सके जो we anticipated, but alhamdulillah doing reasonably fair। पाकिस्तान की जो इस वक्त जो भी पिछले 10-15 सालों में हालात रहे हैं things are very difficult as we all have seen। एक हर वक्त एक चैलेंज का ही सिलसिला रहता है। तो जो आपने सवाल किया कि जी क्या चैलेंजेस हैं, तो the way I take pharmaceutical industry, pharma is a very very good business, very huge opportunity is there. People have made good fortunes out of this business. तो मैं इस बिजनेस के प्रोफाइल को तो कभी गलत नहीं कहूँगा और हमारी क्योंकि फैमिली पूरा थ्रू आउट इसमें एंगेज है एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जो भी हैं इस बिजनेस की वजह से। लेकिन लेटली चैलेंजेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो ये इंडस्ट्री जो है ना वो दो चीज़ों पे बहुत डिपेंडेंट है। एक रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, प्राइस कंट्रोल्स हैं वो भी रेगुलेटेड हैं, तो जिसकी वजह से ग्रो करने में और यानी एक इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, तो उस वजह से एक चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। जो डॉलर का जो चैलेंज आते हैं डेफिनेटली इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल जो है इंपोर्ट होते हैं, मशीनरी मैक्सिमम अच्छी वाली जो है इंपोर्ट होती है,
کوالٹی کنٹرول کے جتنے اکوپمنٹس ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان پہ ڈیوٹی وغیرہ ڈالر کے ریٹ پہ لیں تو 100 روپے کی چیز آج 400 روپے میں مل رہی ہے، تو ایک فیزیبلٹی بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے. پھر ایک لینڈ کی کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے، اگر ہم نئی انویسٹمنٹ میں جاتے ہیں تو لینڈ اچھی لوکیشن میں نہیں ملتا. پھر کیپٹل کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. بجلی پانی گیس کے ایشوز ہیں کیونکہ اس میں ضرورت تینوں چیزوں کی ہے. فیول کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی جنریٹرز چلتے ہیں، دوسری چیزیں. تو ایک تو چیلنج یہی ہے کہ پاکستان میں اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے اس بزنس کی کوئی پروجیکشنز آپ صحیح طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے. پچھلے دنوں ایل سیز نہیں کھل رہی تھی، شارٹیجز ہو گئیں، اس کا بڑا ہوا ہے. بہت ساری پروڈکٹس ہمارے پاس ہیں جو وائبل نہیں رہے اسی وجہ سے. دوسرا جو انٹرسٹ ریٹ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے اس کو قابو کر سکیں. آبویسلی گروتھ کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، چاہے آپ اکویٹی ڈالیں یا اس میں اپارچونیٹی کاسٹ ہوتی ہے یا آپ بینک سے لیں، تو دونوں صورتوں میں بندہ کیلکولیٹ کرتا ہے. تو پاکستان میں کچھ ایکسپینشن بھی اسی وجہ سے اس بزنس میں ہوئی. تیسرا پرائس کنٹرول کی وجہ سے ایک بہت بڑا چیلنج آیا کہ پیچھے ان پٹ کی ساری کاسٹ بڑھ گئی لیکن آگے اس کو ہم کیری فارورڈ نہیں کر سکتے یا کسی سے کلیم نہیں کر سکتے کیونکہ پرائس فکس ہوتی ہے. دو وی ایکسپیکٹ کہ جی کوالٹی مینٹین رکھے. ایسا فارما انڈسٹری میں کوالٹی از دا کی، اور پاکستان کی پروڈکٹس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. ہماری بہت ساری کمپنیز جو ہیں بہت سارے ممالک میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایون وی آر ایکسپورٹنگ ٹو ملیشیا، فلپین، سری لنکا، افغانستان، ویتنام، کمبوڈیا، مائنمار، اور کچھ جگہوں پہ ہم رجسٹریشن پروسیس کر رہے ہیں. تو بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. کوالٹی ہے تو پاکستانی کمپنیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بہت ساری کمپنیز تو بہت سے ملکوں میں. آپ یہ بتائیے گا، ویسے تو یہ پوچھتے ہیں کہ اتنا بڑا جو پاکستان میں جو چیلنج چل رہا ہے اس آپ ایک اپرچونیٹی کی ہے کہ اگر پاکستان میں اگر ہم یہ چیزیں جو فارماسیوٹیکل جیسے ایکسپورٹ نیو مارکیٹس کو اسٹڈی کریں اور اپنے ایکسپورٹ کریں تو وی کین ریئلی میک اے گڈ منی، گڈ فارن ایکسچینج. تو آپ کی کیا اس کے اوپر ٹیک ہے کہ پاکستان کی کیا پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا فار دس فارماسیوٹیکل پروڈکٹس؟ دیکھیے جی، ایکسپورٹ کا پوٹینشیل میرے نزدیک تو بہت ہیوج ہے. انفیکٹ پاکستان میں ایکسپورٹ بزنس کی بنیاد بھی جو ہے فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ بزنس کی بنیاد ارلی 90s میں میرے والد صاحب شفیع الدین فیروز صاحب نے ہی رکھی وین ہی واز ہیڈنگ اے پروز کیمیکل. اینڈ ہمیں یاد ہے کہ جی وہ ایک مہینے 1.5 مہینے کے لیے سوڈان، یمن، ایتھیوپیا، کینیا، نائجیریا پہلی مارکیٹ ہوئی، اور ہم نے کنزیکٹیو 3 سے 4 سال ایکسپورٹ ٹرافی بھی ون کی اس کمپنی میں پروز میں. تو وہ ان کے ایفرٹ تھے جنہوں نے ایک راہ دکھائی پوری انڈسٹری کو کہ جی ایکسپورٹ بھی کی جا سکتی ہے. ایکسپورٹ میں چیلنج میں سمجھتا ہوں کوئی اتنا نہیں ہے. ہم ایک غلطی ہم سب یہ کرتے ہیں کہ جی جب تک ہم ڈپینڈنٹ رہیں گے کہ جی حکومت کچھ کر کے دے تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایکسپورٹ کے لیے ہر انڈیویجول کمپنی نے اپنے ایفرٹ خود کرنا ہے. جائیں ریسرچ کریں، دیکھیں. یس گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ آپ کو ایکسپورٹ کر کے نہیں دے سکتی. سپورٹ ہم ان سے آج بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو فورن آفیسز ہیں، ہمارے امبیسیز ہیں، کونسل جنرلز ہیں، کمرشل کونسلیٹس ہیں، یہ سپورٹ کرتے ہیں. ہر کنٹری میں ٹینڈرز بھی آتے ہیں، مارکیٹ میں اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سب کو ڈر یہی لگتا ہے کہ یار ROI میری کیا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ میں کیا دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، کچھ ملکوں میں ریگولیشن بہت سخت ہیں، ہم جانا بھی چاہتے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں پہ ہمیں آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ریٹرن کیا ہے. تو ایک بڑی کمپنی جو آلریڈی کیش رچ ہے وہ تو رسک لے سکتی ہے، لیکن ایک ایوریج سائز کمپنی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ڈر کے کام کرتی ہے. اینڈ واٹ آئی بلیو کہ جی گروتھ اصل جو ہے نا وہ مڈ سائز کمپنی بھی لے کے آتی ہیں ہر بزنس. تو جب تک اگر ہمیں یہ سپورٹ اور مل جائے ہماری ڈیلیگیشنز کے تھرو، کچھ ٹی ڈیپ ہمیں سپورٹ کرے، کیونکہ فارما انڈسٹری کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا گیا. ہمیشہ آپ صرف جب بھی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جی ٹیکسٹائل، اسپورٹس گڈ، سرجیکل، جبکہ فارما جو ہے وہ میرے حساب سے ان سب سے بہت زیادہ آگے جا سکتی ہے کیونکہ ہماری کوالٹی کو بہت ایکسیپٹنس ہے پاکستان کی پروڈکٹس. میں فلپینز میں جو ڈسٹریبیوٹر سے کام کر رہا ہوں وہ انڈین کمپنی،
and they say کہ جی we are more happy than with your quality than our Indian companies. اور آج میں 10 سال سے میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں الحمدللہ مجھے پروڈکٹ کی کوالٹی کے اوپر ایک کمپلین نہیں آئی. ویری گڈ. ایون ناٹ ان ملیشیا. اس کا مطلب کہ ہم بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, ہماری کوالٹی ایکسیپٹیبل ہے, ہماری پرائسز ایکسیپٹیبل ہے. اگر ایک انڈین فیملی بزنس مجھے سب بزنس دے رہا ہے تو کچھ پروڈکٹس میں انڈیا سے اچھی پرائس پہ دے رہا ہوں گا ود دا فیکٹ کہ انڈین کمپنیز جو ہیں وہ بیسک را مٹیریل بھی انڈیا میں بناتے ہیں. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے پاکستانی کمپنیز, پاکستان کی کوالٹی کو ایکسیپٹنس دی جاتی ہے. ایسا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. مجھے یہ بتائیے کہ اب جو اپنے ایکسپورٹ کی ہم بات کریں, دو سیدھے چیلنج ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے سی ای او کے لیے یا اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کیش فلو چیلنج, جو سب سے بڑا سر درد ہے. جب بہت زیادہ اکنامک کنڈیشن جب ریسیشن چلی جائیں تو پھر دوسرا چیلنج ہوتا ہے کوالٹی کے. لوگ سارے تو برین ڈرین ہو رہا ہے, ہر پاکستانی اچھا پڑھا لکھا ڈاکٹر انجینئر میڈیکل کا پروفیشن اکاؤنٹنٹ کو جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر اس کو اس رائٹ اسکل سیٹ کے مائنڈ سیٹ کا بندہ نہیں ملتا. تو واٹ از یور ٹیک آن بوتھ چیلنجز, کیش فلو چیلنجز اینڈ اسکلڈ ہیومن ریسورس چیلنج؟ بڑا اچھا سوال ہے جس بھائی. دیکھیں جی, پہلے میں ہیومن ریسورس کی بات کروں کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ریسورس ہے. میرا جو ایکسپیرئنس رہا ہے پچھلے 10 سال میں پاکستان میں جو لوگ آ رہے ہیں, میرے نزدیک ان کی کیونکہ اتنا ڈراسٹک لائف اسٹائل چینج آیا ہے پورے ملک میں, پوری دنیا میں, کہ جی اب ان بچوں کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ بہت مختلف ہو گئی. ملینیئلس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جو لائلٹی دکھاتے تھے نا لوگ وہ بالکل ختم ہو گئی, کیونکہ پہلے پیپل یوز ٹو ورک فار پیپل. تو اب جتنا بھی اچھا ان کے ساتھ ہو جائے, بیکاز ان کی لائف اسٹائل ڈیمانڈ اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے چانس کے اوپر اپنے آپ کو لائلٹی شپ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا. سیکنڈلی ہمارے ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں, آپ سرپرائز ہوں گے, اچھی سے اچھی یونیورسٹی سے فارماسسٹ جب جوائن کرنے آتا ہے ہمیں یا ہم انٹرویو کرتے ہیں تو ہم ایک ٹیسٹ, ہم نے سب ڈپارٹمنٹ کے لیے نا ہم نے اپنی ایک ایچ آر نے ہمارے ٹیسٹ بنائے ہیں, بڑے بیسکس ہیں. تو بڑا سرپرائزنگ ہوتا ہے جب وہ ٹیسٹ کے ریزلٹس دیکھیں اینڈ اس کے گریڈ کچھ بتا رہے ہوتے ہیں, فریش گریجویٹ ہوتا ہے اور وہ جو اس کی کامن انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ بہت بہت ڈاؤن ہے انفارچونیٹلی. تو اس پہ ہمارے اداروں نے کام کرنا ہوگا. تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, ہمارے ادارے یا ہم بحیثیت نیشن ہم لوگوں میں ایتھکس کو لے کر نہیں آ پا بہت ڈائلیما, اینڈ ہماری یہاں ایتھیکل بزنس یا ایتھیکل امپلائیز یا امپلائر کریٹ کرنا ایک مشکل کام ہو گیا. وین اٹ کمس ٹو امپلائیز, ان کے لیے ٹائم ویسٹ کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ریسورسز ویسٹ ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, جھوٹ بول دینا اونرشپ نہیں ہے. مطلب سوری ٹو سے بٹ ایون ریلیجن کا لبادہ اوڑھ کے بھی ہم جھوٹ بہت کامن کی نماز ہوتی ہے, 8 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. اچھا, وہ ان سب چیزوں کو اچھا سمجھ ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار میں نے کرا تو ہے نا, کام تو کر رہا ہوں نا میں. تو اس نے اپنے ذہن میں ایک لمیٹیشنز بنا دی کہ بس یار میں اتنا کرنا ہے, مجھے اتنا ہی آگے نہیں کرنا. تو ہم ایز اے نیشن گروتھ یا پراسپیرٹی کی طرف سوچ ہی نہیں رہا. ہمارا جو نیچے جا رہے ہیں اوپر آنے کے لیے, ہماری جو کانفیڈینس لیول ہے, کوالٹی جو اسکل ہے وہ بھی ڈیگریڈ ہو رہا ہے مورلٹی کے ساتھ. ابھی ایک ایچ آر کنسلٹنٹ جو میری فرینڈ نے مجھے اپروچ کیا تو انہوں نے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں کوئی کورس آپ کو آفر کرتی ہوں, آپ ٹاپک بتائیں. میں نے ان سے کہا کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن. اپنے میرے دل کی بات, ٹھیک ہے نا, مجھے تو یہ ٹاپک پہ 2 گھنٹے بول دیں آ کے کوئی, یار اچھا انسان کیسے بن سکتا. ویسے تو بلکہ میں ایڈ کروں گا اس میں, میں کمپنی میں جا, مجھے کسی نے کہا جانا میں کیونکہ مینجمنٹ ٹرینر ہوں, بہت بڑی الیکشن کی کمپنی تھی. تو آئی واز انوائٹیڈ بائی دا ڈائریکٹر ایچ آر.
تو میں نے کہا سر آپ میری کوئی لسٹ آف پروگرام تھی, میں نے کہا سر آپ کو کوئی کون سا پروگرام اچھا لگے؟ سر تو اس میں نہیں ہے اس لسٹ میں, ساری ہیں کمیونیکیشن کے لیے, اسٹریس مینجمنٹ ہے, لیڈرشپ ہے, ایوری تھنگ, لیکن ایک چیز کام ہے وہ کرائیں. وہ کون سا اس تمیز کیا ہوتی ہے سر؟ بیسکس آف ویلیوز, بیسک آف ایتھکس, مورالٹی, یہ ویلیوز جیسے ہم کہتے ہیں نا تعلیم اور تربیت, تو ہماری یہاں تربیت ختم ہوتی ہے, تعلیم رہ رہی ہے, تہذیب بھی ختم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ ٹریننگ بھی پہلے یہ گھروں سے ملتی تھی, اب یہ ٹریننگ بھی ہمیں ایز اے امپلائر لوگوں کو دینی پڑ رہی ہے. ایسے میں کہتا ہوں نا ٹریننگ میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کا ایشو یہ ہے, ہر بندہ پاکستان میں ہونا سویک چاہتا ہے, سویک سینس کوئی نہیں چاہتا. اس ملک کو سب سے زیادہ سویک سے زیادہ سویک سینس چاہیے. اور دوسرا یہ ٹریننگ کرائیں, سب کرائیں, ہم لوگ ایک ایسے فوبیا کا شکار ہو گئے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم اچھے ہیں دوسرا برا ہے. تو میں اگر آپ کو ٹریننگ بھی کرا رہا ہوں نا, تو آپ اس ٹریننگ کے تھرو میری اپنی غلطیاں نہیں دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہے ہیں, وہ کیسا ہے. یہ اس کے لیے ہے, یہ لیکچر اس کے لیے, میرے لیے. جیسے ہم واٹس ایپ پہ جو میسیجز فارورڈ کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ دوسرا اس کو پڑھ کے صحیح ہو جائے گا, اور ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے اس کو کہ شاید ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا ہے. ایسے بھی میں نے ایک ٹیسٹ کیا اس کو, اس کو کہتے ہیں یہ جو گروپ کا مائنڈ سیٹ کہتے ہیں, گروپ تھنکنگ بولتے ہیں, کہ سر میں ٹیسٹ کیا میں کرتا ہوں, آپ واٹس ایپ گروپ میں نا ایوی غلطی سے لکھ دیں انا للہ لکھ دیں. اچھا آپ کے گروپ میں 500 لوگ ہیں, گروپ ہے, تو آپ تھوڑی طرح رک جائیں, بند کریں, شام کو دیکھیں گے پورے 500 انا للہ لکھا ہوگا, یہ نہیں پتا بہت کون ہوا. نہیں وہ جی 4 بجے ٹک 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 4 بجے سونے سے پہلے حدیث اور نماز کی پابندی کا میسج فارورڈ ہو کے لوگ سو جاتے ہیں, یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ یار اس نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, میرا کیا ہے, میں تو میسج فارورڈ کر کے نہیں کی. اینی ویز یہ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, یہ ذرا تھوڑا سا میں آگے کلوز کرنا, میں اس کو ریپ اپ کرنے جا رہا ہوں. یہ ساری ہوگی کمپنی کے ریلیٹڈ چیلنجز. وٹ کم ٹو دا لیڈرشپ, وٹ از یور ٹیک آن لیڈرشپ, وٹ 3 کمپیٹنس آف اے سی او یا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جی میرے نزدیک لیڈرشپ از بائی ایگزامپل. کبھی بھی میں جتنی بھی تقریریں کر دوں, اگر میں خود اس چیز پہ عمل نہیں کرتا تو میں ٹائم پہ نہیں آ رہا, اور یہ میرے ابھی نیفیو یہاں بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کو کہوں ٹائم پہ آؤ, کبھی نہیں آئے گا, میری تقریروں سے نہیں آئے گا. تو لیڈرشپ سب سے پہلے تو پریکٹیکل ہے کہ جی آپ خود کیا کر کے دکھا. دوسرا لیڈرشپ کی میجر جو میرے نزدیک چیز ہے وہ ہے ایتھکس. لیڈر ہیز ٹو بی ایتھیکل, ویلیوز ہونی چاہیے کہ جی وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھائے. میں اپنی اگر کوالٹی الحمدللہ جی سیل میں بہت بڑا نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ میں کوالٹی میں بہت بڑا ہوں. ٹھیک ہے نا, میری لیسٹ کمپلینس ہیں کوالٹی. کیوں کہ جی میں نے ایک سسٹم اپنی ایسا بنایا ہوا ہے کہ جی محفل میں کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میری ٹیمز آتی ہیں, سر یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, میں سارے مشورے کر کے کہتا ہوں کہ یار اف اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو یور چلڈرن اور مائی چلڈرن تھرو اٹ. ٹھیک ہے, تو اگر میں ان کو یہ سبق سکھانا شروع کر دوں کہ نہیں یار چلا لو, افغانستان تو جانا ہے, باہر تو جا رہے, کون دیکھ رہا ہے, تو جب تک آپ وہ ویلیوز کریٹ نہیں کریں. آج میری ٹیم اتنی الحمدللہ اس معاملے میں پکی ہو چکی ہے کہ یار احسن صاحب نے کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کیا, تو وہ میں نے ایک ویلیو کریٹ کی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہے, آپ اس ویلیو کے اندر رہنا. تو ادروائز آپ مطلب آپ کو لوگ کیا لیں گے کہ یار یہ صرف بھاشن دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک لیڈر صرف بھاشن دے اور پریکٹیکل نہ کرے, جو پولیٹیکل ایگزامپل سے بھی دیکھتے ہیں, تو وہ پھر لیڈر میرے حساب سے نہیں ہے, اس کا ایک کلٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو ضرور کر رہے ہوتے ہیں فار اینی ایکسپائز چیزیں, بٹ وہ لیڈرشپ نہیں ہے, ایٹ لیسٹ بزنس لیڈرشپ نہیں ہے. جی آپ نے بڑا صحیح بول دیا, لیڈ بائی ایگزامپل, واک دا ٹاک, یہ اس کا کنکلوژن ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک آج کل نئی چیز آئی ہے ایک سی او کے لیے, بڑی بری کریکٹرسٹک ہے, ایموشنلی انٹیلیجنٹ سی او یا لیڈر. وٹ از دی رول آف ایموشنل انٹیلیجنس in running the day-to-day affairs of the company? Why it is important than IQ? اگر پریکٹیکلی بات کریں جی, ایموشنل ڈیفینیٹلی بزنس از آل اباؤٹ اپس اینڈ ڈاؤنس.
اگر اردو میں ہم جیسے کاروبار کہتے ہیں تو بار کا مطلب بوجھ ہی ہے. تو اگر اٹس اے مکس آف بوتھ دا ورلڈس گڈ اینڈ بیڈ. تو ایموشنز بہت انوالو ہوتے ہیں. آپ کو ڈیسیجن لینے میں بہت تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, لیکن ساتھ میں بزنس جو ہے نا وہ فرمنس کے بغیر نہیں چل سکتا. اسٹیبلٹی کے جو آپ کی ایگزیکٹلی آپ کو کچھ پریکٹیکلٹیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں بزنس میں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یار چلو ٹھیک ہے وہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کے لیے یہ کر دو فلاں کر دو. پھر بات میں غصہ بھی نہیں کر سکتے آپ اپنے وہ ایموشنز بھی. آپ کو برا بھی لگ رہا ہے کام کر رہا ہے, اگر آپ کو دودھ دینے والی گائے ہے تو آپ کو اس کی بھی وہ رکھنی ہے. تو ڈیفینیٹلی ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے. اور احسن یہ بتائیے کہ ابھی اتنے ماشاء اللہ چیلنجز بھی دیکھے اور آپ کی ماشاء اللہ 4th جنریشن ہے, تو واٹ دا ڈیفیکلٹ ڈیسیژنس یو احسن فیروز میڈ ان ہز پروفیشنل جرنی؟ ڈائیورسفیکیشن. مطلب مین کور سے آپ نے جی لوگ یوزلی ڈائیورسفائی کرتے ہیں جب بہت کمفرٹ زون میں ہوتا ہے. میں نے کچھ یہ ڈیسیجنز یا میری ایز اے فیملی نے ہم نے کچھ ڈیسیجنز یہ لیے کہ ہم مشکل حالات سے نکلنے کے لیے بھی ڈائیورسفائی کریں, جو بڑا چیلنجنگ تھا, بڑی کرٹیسزم بھی ملی. لائک میں نے برے حالات میں ہی پرنٹنگ کا ایک چھوٹا سا پلانٹ لگایا. اچھا ویری گڈ. تو بڑا پیکیجنگ کر آپ جی اپنی بھی آؤٹ سورس باہر بھی دے رہے ہیں الحمد للہ. آئی ہیو گڈ ریلیشن شپ ود مائی فارما فرینڈس, دے آر ورکنگ ود اس, گڈ کمپنیز آر کمنگ ٹو اس. اسی طرح ہم کاسمیٹکس پہلے امپورٹڈ کرتے تھے, ہم نے انہی برے حالات میں ڈیسیجن لیا. یہ وہ ڈیسیجنس ہیں جو کہنے کو بڑے آسان ہیں, لیکن جب آپ کی ریسورس ٹائٹ ہو, کیش فلو ٹائٹ ہو, کمفرٹ زون میں بڑے آسان ڈیسیجنس ہیں. لیکن جب آپ ایک آلریڈی بزنس میں چیلنج, اور اس کی ریزن بھی یہ تھی, یہ دونوں بزنسز میں آنے کی کاسمیٹکس اور اس میں لوکلی, وہ یہی تھی کہ جی کیپنگ ان مائنڈ دا فارماسیوٹیکل ریگولیشن جی اور ڈپینڈنسی آن امپورٹ. تو یہ ایک ایسے ڈیسیجنس تھے جو ہمارے بزنس کو ایک کوئک ریلیف دیتے ہیں, اور الحمد للہ وی آر آن گڈ ٹریک آن بوتھ بزنس. یہ تو بہت اچھی. تھرڈلی جی میں بہت پیٹریوٹک انسان تھا, اب نہیں رہا, لیکن آئی اسٹل بلیو کہ جی ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھنی چاہیے. تو ناٹ اونلی ان فارما, میں ٹریڈنگ بھی ایک اپنا ڈویژن کریٹ کر رہا ہوں, جس میں بہت سارے, جیسے ابھی آپ سے آف کیمرہ بات کر رہا تھا کہ جی فوڈ ایکسپورٹ فرام پاکستان, تو اس طرف ہم جا رہے ہیں, اینڈ ادر کموڈیٹیز آلسو. تو اس پہ بھی آئی ایم ورکنگ. کافی بڑی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ یہ وہ کام نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ آپ کو خود انویسٹمنٹ نہیں ڈالنی. تو جیسے ایک آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے جس پہ آپ کم انویسٹمنٹ سے زیادہ ریٹرن کر سکتے ہیں. اپنا اسکل اور آپ کا انٹلیکٹ کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے ایسا کہ میں بس اس کو کلوز کرنا ہے, ون لائنر ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف سکسیس. جو منتر آپ کی ساری زندگی میں اتنے چیلنجز دیکھ لیے, ہارڈ ٹائمس دیکھا, پین اینڈ پرائڈ دونوں دیکھے, کیا کنکلوژن نکلا فار سکسیس؟ واٹ از سکسیس؟ اجاز بھائی میرا پرسنل اور بڑا ڈفرینٹ ویو ہے اس میں. میرے لیے جو نا سکسیس ہے نا وہ سکون ہے, کہ میں شام کو گھر جا کے سکون سے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر سکوں, اور کنٹینمنٹ. مطلب دیکھیں جی کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. آئی وانٹ سے کہ جی کسی کو اچھی گاڑی نہیں چاہیے, اچھا بنگلہ نہیں چاہیے, یہ سب ہماری نیڈس ہیں, ہم سب اس کے لیے جستجو کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی اینڈ بھی نہیں. اب 10 گاڑیاں بھی کھڑی کر لیں, چلانی ایک ہی ہوتی. تو ہم بہت ساری چیزیں نا دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہماری خوشی شاید ایک وہ چھوٹی سی چیز پہ بھی پوری ہو جاتی ہے. تو اوور آل دس ٹائم جو میں نے ایک ٹف ٹائم بھی دیکھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, اور اس پہ مجھے کوئی شرم نہیں ہے, کیونکہ آئی بلیو ان ون تھنگ کہ جی اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا, اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ جی ہم صبح اٹھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر میکسیمم ایفرٹ کریں, اور رزلٹ کے لیے اللہ پہ چھوڑیں. رزلٹ میرا اور آپ کا کمال نہیں, رزلٹ اللہ کا وعدہ ہے. تو جو سکسیزفل ہیں ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہوں, اور ہو سکتا ہے نہ بھی, ٹھیک ہے, اور میں بھی بہت سارے لوگوں سے زیادہ عقل مند یا کم عقل مند بھی ہو سکتا ہوں.
تو اس سے کوئی کوریلیشن میرے حساب سے نہیں بنتا کہ جی میں بہت عقل مند تھا اس لیے میں بہت امیر آدمی ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا رزق ہے. تو میں نے یہ کرا کہ جو مجھے یہ اس پورے ٹائم کے بعد آیا کہ جب سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ٹو گیو یور بیسٹ شاٹ ود ان دیٹ فریم ورک جو اللہ نے اصول بتا دیا. اس کے بعد آپ چھوڑ. تو اب جب سے میں نے یہ 4-5 سال پہ اس بلیف پہ آیا ہوں تو مجھے یہاں پہ ایک اطمینان بھی ہے, سکون ہے, چین ہے. I come in You are a rich man. میں ٹائم پہ صبح آتا ہوں, 8:30-9 بجے ڈے شروع کرتا ہوں, 6 بجے تک کوشش کرتا ہوں وائنڈ اپ کروں, ٹائم مل جائے واک کریے نا, فیملی, ٹی وی, گڈ ٹائم, ڈنر, اینڈ الحمد للہ. This is your me time. تو مجھے کوئی وہ ہوس اللہ نے ختم کر. اسی لیے آپ کے چہرے پہ اطمینان ہے. وہ والی انگزائٹی جو میں اکثر لوگوں کے چہرے پہ دیکھتا ہوں, بہت بیچارے اس وقت اسٹرپ, ان کی بیچاروں کے ٹائم گزر رہے ہیں. 2 چھوٹے اور سوال. کتابیں شوق ہے پڑھنے کا تو کیونکہ سی اوز بہت پڑھی, ریڈ بکس, جو گلوبل سی اوز ہیں. بالکل جی, ایک زمانے میں بہت تھا, لیکن میں نے آئی ایم سوری اتنی موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی. میرا شوق ہمیشہ سے رہا جنرل نالج اور کرنٹ افیئرز اور پالیٹکس اور بٹ پچھلے چند سالوں سے آپ کے فون میں ہی اب ساری چیزیں, آپ صبح چینج شاور لیتے ہوئے بھی وہ کوئی ویلاگ لگا دیں فون پہ اور چل رہا ہے, یو نو, وہ بھی ایک طرح کی لرننگ ہے. ہاں, ڈاکٹر اسرار کو بہت سنتا ہوں میں. جی الحمد للہ. اچھا ماشاء اللہ. تو فیو آف دا گولڈن پیپل ان پاکستان جن کی ہم نے قدر نہیں کی انفارچونیٹلی. بڑے بڑے لوگ. آئی اسٹل ریممبر جب ان کے انتقال کی خبر آئی تھی تو 6-8ویں خبر تھی اور اتنا سا ان کا دکھایا گیا جیسے ایک بہت ہی معمولی سی خبر ہے. اینڈ وی لاسٹ ایک بہت بڑا دنیا کا اسکالر, ہم نے عالم, پورے عالم کی موت. ایگزیکٹلی. تو اب ان کو کتابیں تو نہیں پڑھی ان کی بہت زیادہ, لیکن یس ان کی قرآن میں بڑے ان کے سیشنز بہت سنتا ہوں. میں تو 5 سال کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا جی. یو ور ماشاء اللہ لکی جی. میرے 5 سال جو ان کے پیچھے پڑھا ماشاء اللہ, ان کا بیٹا دوست ہے. آگے چلتے ہیں. یور رول ماڈل, یور انسپریشن, یور فادر, یور ٹیچر, یور مینٹور, جو نیم بتائے تو کن سے آپ نے انسپریشن لیا؟ میں نے کبھی بھی اس پہ آپ نے سوال کرا ہے, لیکن آئی وانٹ سے کہ میں کسی کو ایز اے رول ماڈل لے کے کسی ایک پرٹیکولر حوالے سے لے کے چل رہا ہوں. یس, میرے خاندان کے بڑے ماشاء اللہ, مائی فادر پیپل آر 9 brothers اینڈ دے اسٹرگلڈ, اینڈ انہوں نے ایک بہت بڑی امپائر کریٹ کی. تو ماشاء اللہ ود آل دی odds and goods and bads, I admire all my uncles کہ ان کی اتنی محنت ہے کہ ماشاء اللہ آج اگر میں کہیں اپنا نام احسن فیروز دیتا ہوں تو مجھے وہ عزت ملتی ہے. تو یس, مائی فادر who worked very hard throughout his life, آج بھی آفس آتے ہیں, 83-84 بیٹھتے ہیں. آج بھی آپ اور الحمد للہ. اینڈ جو میرے اندر چیز نہیں تھی میرے فادر میں نے بہت دیکھی, وہ ہر سچویشن میں کام میں جو میرے میں نہیں تھی, جو میں اب کوشش کر رہا ہوں ڈیولپ کرنے. بڑی سے بڑی مشکل میں بھی وہ ہیومرس گفتگو اور سچویشن کو ٹھہراؤ کرنے میں فرام از ارلی ایج, ہم نے جب سے ہوش سنبھالا تو وہ دیکھا. تھوڑا سا ہیومر ان کی طرف سے ہمیں ضرور ملا, لیکن وہ پیشنس نہیں ملے جو ہم نے ان میں دیکھے ماشاء اللہ. وہ بڑی خاص. تو ڈیفینیٹلی I personally admire your father, my father, my parents in fact. Of course. Last 2 questions. Stress ہوتا ہے, یہ جو بزنس اسٹریس ہے آج کل بہت پیک ہے بیکاز آف ہوپلیسنس ان دس کنٹری اینڈ جابلیسنس ان دا سوسائٹی. کیا آپ کی جو اسٹریٹجی ہے جب اسٹریس ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ 2 گولی اینٹی ڈپریسنٹ فارماسیوٹیکل والا کو. اچھا, اس اینٹی ڈپریشن کے ساتھ نا وہ بھی جب علاج نہیں ہوتا تو نیچے تو نہیں کموڈر بھی رکھا ہوتا ہے, کیا ویسے کرتے ہیں, کیسے انوائنڈ کرتے ہیں؟ As I said, ماشاء اللہ family is the basic source of your family. I love anti-stress. My kids, my brothers, my joint family nephew, sort of.
پھر obviously ٹی وی واک کر لیا. ایز آپ سے بات ہو رہی تھی, آئی ایم ناؤ ویری انسوشل, اینٹی سوشل. پہلے میں بہت سوشل ہوتا تھا, پہلے ہر جگہ ہوتا تھا میں. اب ذرا آپ نے ریسٹرکٹ کیا, اسی لیے کیا کہ اچھی بات ہے. جو ابھی آپ سے بات کر رہا تھا تربیت, مجھے فیل ہوا کہ میرے بچے جب بھی تربیت پا سکتے ہیں جب میں ان کو ٹائم دوں گا. تو اگر ہم لوگ کہتے ہیں آج کے بچے خراب ہو گئے, میں کہتا ہوں بچے خراب نہیں ہوئے, والدین خراب ہیں, ان کی وجہ سے بچے خراب ہو رہے ہیں. تو والدین ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے, اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کہتے ہیں مجھ سمیت کہ یار دیکھو بچوں کی تربیت کیا کر دی, بچے خراب ہو گئے, بچے سنبھل نہیں رہے. تو آئی پرسنلی فیل کہ جی ٹائم دینا چاہیے بچوں کو, فیملی کو, اور دیٹس دا بیسٹ اینٹی. کوئی سب سے اینڈ آئی ہیو گاٹ گڈ کلوز فرینڈز آف مائن, کچھ فارما کے بھی ہیں, کچھ ادر 2 گروپس ہیں, 4-5 کا گروپ, گڈ ٹاک, گڈ چیٹ. جس ایج میں ہم رہتے ہیں اتنی زیادہ شور شرابہ ہے, تو اس کے اندر آپ کو سلیکٹیو میموری, فرینڈس, آپ کا ہر چیز کو سلیکٹیو آپ کو ہونا پڑتا ہے, اس کے اندر ہم گزارا نہیں کر سکتے. میں لاسٹ کویشچن ہے سر, آپ نے جب دیکھیے جواب دینا, جو میسج آف آپٹیمزم, ہوپ فار دا ینگ پیپل, اس پر اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں, اس کا کیا علاج ہے اور کیا میسج ہے ینگ لوگوں کو؟ دیکھیں جی, میرا نچوڑ یہ ہے ان ساری جیسے میرا نچوڑ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ جی تو آئی ایم آلسو ینگ, میں کیا ینگ جنریشن کو جی میسج دوں گا. آپ نے جو ایج بتائی ہے میں بس اس کے آس پاس ہی ہوں جو آپ نے اپنی بتائی ہے, تو برابر ہی ہیں ہم دونوں, ینگ ہوئے پھرتا ہوں دونوں. میرا میسج ہے جی ہم ایکچولی ایک آرٹیفیشل ہوپ کا شکار ہے. وہ آرٹیفیشل ہوپ یہ ہے کہ یار شاید اس ملک کے حالات بدلیں گے, پولیٹیشنز ٹھیک ہو جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, اور ایک دن ہم صبح اٹھیں گے اور ہمیں سب کچھ صحیح مل جائے گا اور ہم کہیں گے واو یار اب ہم کام کریں گے. میرا بلیو یہ ہے کہ جی جو کچھ کرنا ہے نا ہم نہیں کرنا ہے, نہ کسی سیاستدان نے میرے گھر روٹی پہنچانی ہے, نہ کسی جج نے یا پولیٹیشین نے یا کسی جنرل نے میرے کو سپورٹ کرنا ہے. تو جو کچھ کرنا ہے وہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر مجھے اپنی مزریز کو اوور کم کرنا ہے تو مجھے ہی کام کرنا ہے. تو ہوپ اگر ہمیں کسی سے بھی کریٹ کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ سے کرنی چاہیے. دس از مائی میسج, ایٹ لیسٹ دس از واٹ آئی بلیو, کہ میں کام کروں گا تو میرے حالات بدلیں گے. میں انتظار میں رہوں گا کہ یار فلاں ہو جائے. سو آئی ہیو اسٹارٹیڈ ناٹ ٹو ریلیٹ اینی تھنگ ود اینی, مطلب آج میں ڈالر نہیں روک سکتا, آج میں بجلی کی پرائسز نہیں روک سکتا. میں روز آ کے اپنا سر کھپاؤں اور کہوں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور میں روز یہی کہوں کہ یار پھر یہ بڑھ گیا, فلاں ہو گیا. کچھ نہیں, میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے اس کو روکنا. تو یہ ایکسٹرنل پرمائسنگ ہے, میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, بٹ انٹرنلی میں اپنے آپ کو محنت کر سکتا ہوں, کام کر سکتا ہوں, ایفرٹ کر سکتا ہوں, جس سے میں اپنے ریزلٹ بہتر کر سکتا ہوں, اپنی لائف اسٹائل بہتر کر سکتا ہوں. مجھے کسی کو حالات کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس می ہو کین چینج مائی لائف. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ احسن, ریئلی نائس ٹو میٹ یو. بہت لرن کیا آپ سے, بہت شکریہ.